अस्सलामु अलैकुम एवरीवन, दिस इज़ फैसल असलम। और इस वीडियो में हम बात करेंगे 2022 के पेपर्स में जो पीपीएससी के पेपर्स हैं, एफपीएससी के और मुख्तलिफ दूसरे पेपर्स हैं, उनमें जो उर्दू के क्वेश्चंस पूछे गए थे। 2022 के क्वेश्चंस मैंने सारे उठा के इसमें ऐड किए हैं। ये तकरीबन 300 स्लाइड्स हैं। आपको एक एक स्लाइड जो आगे नज़र आ जाएगी। तो ये 300 स्लाइड्स हैं और हर स्लाइड के अंदर एक एमसीक्यू है और साथ में उसके रेलेवेंट एमसीक्यूज़ और रेलेवेंट इंफॉर्मेशन। तो एक तरह से ये 300 के बजाय 600, बल्कि आप यूँ कह लें 600-700 के करीब आपके एमसीक्यूज़ हैं जो इनमें कवर हो जाएंगे। तो वीडियो के फॉर्म में ओबियसली मैं सारे 300 स्लाइड्स जो एक ही सिंगल वीडियो में नहीं रिकॉर्ड कर सकता, बहुत लेंथी वीडियो हो जाएगी। तो 15-20 मिनट की वीडियोज़ में जो है तरतीब के साथ, सीक्वेंस के साथ बनाऊँगा। लेकिन आपको अगर नोट्स चाहिए तो फिर आपको ये 300 जो स्लाइड्स हैं ये इकट्ठी एक ही वक्त पे मिल जाएंगी। अभी अगर आप हासिल करना चाहें तब भी आपको मिल जाएंगी। तो मैंने कोशिश ये की है कि जो एमसीक्यूज़ उर्दू के रिलेटेड आ चुके हैं 2022 में, जो इम्पोर्टेंट हैं, जो अहम हैं, वो साथ में ऐड करके उसकी रेलिवेंट इंफॉर्मेशन, रेलिवेंट एमसीक्यूज़ भी साथ में ऐड करूं ताकि आपकी उर्दू की प्रिपरेशन जो है वो अच्छी हो सके। क्योंकि हमने इंग्लिश जो इडियम, सिनोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, उन पे काफ़ी वीडियोस बनाई हुई थी, बट उर्दू की जो सिर्फ 2 वीडियोस थी मेरी, अब ये कम से कम भी 7-8 वीडियोस बन जाएंगी इन 300 स्लाइड्स की, जिनमें मुख्तलिफ नंबर ऑफ़ एमसीक्यूज़ शामिल हैं। तो चलें शुरू करते हैं। अगर आपको हमारे जनरल नॉलेज के नोट्स चाहिए जो कि इस वीडियो में सारे मौजूद हैं, तो आप 03367160-399 पे 200 रुपीज़ का ईजी पैसा कर दें। इसी नंबर पर रसीद जो है वो व्हाट्सएप कर दें, तो आपको व्हाट्सएप पे तमाम जो नोट्स हैं वो पीडीएफ में सेंड कर दिए जाएंगे। तो फर्स्ट एमसीक्यू से हम स्टार्ट करते हैं। अल्लामा इकबाल की नज़्म शिकवा उनके किस मजमूए में शामिल है? बांगे दरा में शिकवा, जवाब शिकवा शामिल है। इस से रिलेटेड एमसीक्यूज़ आगे आ जाएंगे। अगर हम अल्लामा इकबाल की नज़मों की बात करें तो बांगे दरा में इनकी सबसे मशहूर नज़में शामिल हैं। बांगे दरा की मशहूर नज़में कौन सी हैं? हमाला। एक और चीज़ याद रखें, हमाला बांगे दरा की पहली नज़म है। तो ये भी क्वेश्चन आता है कि बांगे दरा की पहली नज़म कौन सी है? हमाला। एक मकड़ा और मक्खी, एक पहाड़ और गलहरी, एक गाय और बकरी, परिंदे की फरियाद, तिराना हिंदी, बिलाल, नाला फिराक, जुगनू, नया शवाला, एक परिंदा और जुगनू, बच्चा और शम्मा, नमूद सुबह, तिराना मिली, शिकवा, जवाब शिकवा, खताब बाना जवानान मुस्लिम, शम्मा और शायर, साकी, नवीद सुबह, फातिमा बिनते अब्दुल्ला, वालदा मरहुमा की याद में, पेवस्तर शजर से, शेक्सपियर, खज़र राह और तलुए इस्लाम। ये सारी नज़में अल्लामा इकबाल की बांगे दरा में हैं। तो अगर पूछा जाए कि कोई नज़म का नाम लिखा हो अल्लामा इकबाल की, पूछा गया किस मजमूए में शामिल है, तो मोस्ट प्रॉबेबली वो बांगे दरा में होगी। आपको बांगे दरा की याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ बाकियों की याद रखें। वाले जिब्रील में मस्जिद करतबा, तारक की दुआ, जावेद के नाम, साकी नामा, फरिश्ते आदम को जन्नत से रुखसत करते हैं, रूह अर्ज़ी आदम का इस्तकबाल करती है, नेपोलियन के मज़ार पर, और चिंटी और उकाब, ये बाले जिब्रील में हैं। ज़रब कलीम में जो इम्पॉर्टेंट हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह, खुदी का सिर्रे निहा ला इलाहा इल्लल्लाह, सुल्तान टिप्पू की वसीयत, मस्जिद कुव्वतुल इस्लाम। अरमगान हिजाज में एक ही इम्पॉर्टेंट है, बिलीस की मजलिस शूरा। तो अगर आप बाले जिब्रील, ज़रब कलीम और अरमगान हिजाज की याद कर लें, उसके अलावा जो भी आए बांगे दरा लगा दें, तो वो 90% उसका जवाब ठीक ही होगा। सब्ज़ कदम होना मुहावरा है, इसका मफ़हूम होता है मनहूस होना। अदब तनकीद हयात है, ये किसके अल्फाज हैं? ये उर्दू के क्वेश्चंस में पूछा गया था, मैथ्यू आर्नल्ड के अल्फाज हैं ये। पोइट्री, अ क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ। अहमद नदीम कासमी का कौन सा अफसाना है इनमें से? अल्हम्दुलिल्लाह, या इंग्लिश में अगर कहें तो गॉड बी प्रेज्ड, ये अहमद नदीम कासमी का है। फर्स्ट ईयर, आई थिंक ये फर्स्ट ईयर में है या सेकेंड ईयर में है। ये कहानी मौलवी अबुल बरकात की आपने पढ़ी हुई होगी। इसके अलावा जो अहमद नदीम कासमी के मशहूर अफसाने हैं उनमें कपास का फूल, अल्हम्दुलिल्लाह, चौपाल, बगोले, गर्दाब, सैलाब, सन्नाटा, कोह पैमा और पतझड़। कपास का फूल, चौपाल और पतझड़ ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, ये मोस्टली पूछे जाते हैं अहमद नदीम कासमी के अफसानों में। खुजिस्ता गाम से क्या मुराद है? मुबारक कदम।
راز حیات پوچھ لے خضر خجستہ گام سے، زندہ ہر ایک چیز ہے کوشش ناتمام سے۔ یہ علامہ اقبال کا شعر ہے۔ شعر سے اشعار کیا چیز ہوتی ہے؟ جمع کی 3 اقسام ہیں، جمع مکسر، جمع الجمع اور اسم جمع، جبکہ ایک اور قسم بھی ہوتی ہے جمع سالم۔ ڈیٹیل میں بتانے لگ گیا تو بہت لینتھی ہو جائے گی ویڈیو، آپ ان کو خود پڑھ لیجئے گا۔ لے سانس بھی آہستہ کے نازک ہے بہت کام، آفاق کی اس کارگاہ شیشہ گری کا۔ یہ شعر کس کا ہے؟ میر تقی میر۔ میر تقی میر کے اور بھی اشعار جو امپورٹنٹ ہیں پیپر کے حوالے سے یہاں پہ میں نے لکھ دی ہیں۔ ویسے تو بہت سارے اشعار ہیں ان کے، لیکن جو پیپر کے حوالے سے امپورٹنٹ ہیں وہ میں نے یہاں پہ لکھے ہیں۔ پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہیں، جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی جو لکھے ہیں وہ آپ دیکھ لیجئے گا، اور میری کوشش یہ تھی کہ جو بھی امپورٹنٹ پیپر کے حوالے سے ہیں یہاں پہ سارے لکھ دوں۔ ان میں سے کون سی کتاب امام طبری کی ہے؟ تاریخ الامم والملوک۔ اسی کا دوسرا نام تاریخ الرسل والملوک ہے۔ رحیق المختوم مولانا صفی الرحمن مبارک پوری نے لکھی ہے۔ الاتقان فی علوم القرآن علامہ جلال الدین سیوطی نے لکھی ہے۔ تو یہ تینوں کتابیں ہی PPSC کے حوالے سے بہت امپورٹنٹ ہیں، کیونکہ ان کے رائٹرز کے نام اکثر پوچھے جاتے ہیں۔ نظم مناجات بیوہ کس نے لکھی ہے؟ الطاف حسین حالی نے۔ ان کے بھی کچھ مشہور اشعار یہاں پہ میں نے ساتھ میں ایڈ کر دیے ہیں جو کہ امپورٹنٹ ہیں PPSC کے حوالے سے۔ ایک ایک شعر میں اب بیان نہیں کروں گا، آپ اس کو خود اپنے طور پر پڑھ لیجئے گا۔ آپ ایک ایک 2 دفعہ ان شعروں کو پڑھ لیں کہ آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کس طرح کے اشعار کون سا شاعر لکھتا ہے۔ اس کے بعد پھر آپ ان اشعار کو خود اپنے طور پر بھی یاد رکھتے رہیں گے، اور ویسے بھی اشعار یاد رکھنا اچھا ہوتا ہے، آپ کو شادی کے قریب کام آتا ہے۔ صنف ہائیکو میں کتنے مصرے ہوتے ہیں؟ 3۔ تھوڑی ڈیٹیل لکھی ہے، اگر آپ پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں۔ اردو زبان کا پہلا ناول نگار کسے کہا جاتا ہے؟ ڈپٹی نذیر احمد کو۔ ان کے جو مشہور ناول ہیں وہ بھی میں نے ساتھ میں لکھے ہیں۔ میرات العروس، توبۃ النصوح، ابن الوقت، فسانہ مبتلا، امہات الامہ اور تعزیرات ہند کا انہوں نے ترجمہ کیا تھا، جو آئین تھا اس وقت۔ تو یہ سارے ناول کے نام جو ہیں وہ بہت امپورٹنٹ ہیں یاد رکھنے کے لیے۔ اس کے علاوہ ایک اور چیز پوچھی جاتی ہے، اردو ادب کے عناصر خمسہ، یعنی اردو ادب میں 5 اہم ترین لوگ: سر سید احمد خان، محمد حسین آزاد، ڈپٹی نذیر احمد، الطاف حسین حالی، شبلی نعمانی۔ آگے ان کے کیا کیا کام ہیں ہم اس ویڈیو میں آگے چل کے دیکھیں گے۔ ضرب المثل مکمل کریں۔ مفت کی شراب قاضی کو حلال، این اوپن ڈور میں ٹیمپٹ اے سینٹ۔ بیان کرنا کس شعری صنف کا جز ہے؟ مرثیہ۔ مرثیہ کے اندر جو کسی کے وفات کا دکھ منایا جاتا ہے، کسی کے وفات پر لکھا جاتا ہے، تو اس میں بیان کرنا یہ اس کا حصہ ہوتا ہے۔ صنف مسدس میں کتنے مصرے ہوتے ہیں؟ 6۔ اس کے ساتھ کچھ انفارمیشن لکھی ہے۔ مولانا حالی کی مشہور نظم مسدس و مد و جزر اسلام، جس کو مسدس حالی بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ شکوہ اور جواب شکوہ بھی مسدس کی فارم میں ہی لکھی گئی ہیں۔ سینت سینت کر رکھنا سے کیا مراد ہے؟ چھپا کر رکھنا۔ مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب نہ مانگ، میں نے سمجھا تھا کہ تو ہے تو درخشاں ہے حیات۔ فیض احمد فیض کا شعر ہے یہ۔ اس کے علاوہ بھی کچھ امپورٹنٹ جو شعر ہیں یہ آپ کے سامنے لکھے ہیں، آپ ان کو ایک دفعہ دیکھ لیں، آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ یہ فیض احمد فیض کے ہیں۔ 1-2 دفعہ دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا، پھر آپ کو آئیڈیا لگانا آسان ہوگا۔ شاخ زیتون سے کیا مراد ہے؟ امن و آشتی۔ ٹو ایکسٹینڈ این اولیو برانچ، انگلش میں شاخ زیتون کہا جاتا ہے۔ بیگمات کے آنسو 1857 کی جنگ آزادی کے حوالے سے المناک داستانوں پر مبنی تصنیف کے مصنف کون ہیں؟ خواجہ حسن نظامی۔ ان کو مصور فطرت بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ کچھ خاص امپورٹنٹ چیز مجھے ملی نہیں ہے PPSC کے حوالے سے، ادروائز تو یہ بہت مشہور بہت اہم شخصیت ہیں، لیکن PPSC کے حوالے سے کچھ خاص مجھے امپورٹنٹ چیزیں کی نہیں ملی۔ فارسی اور اردو کے کس معروف و مقبول اردو شاعر نے اپنے اردو شاعری کے مجموعے کو بے رنگ من است کہا ہے؟ مرزا غالب نے۔ ان کو اپنے فارسی کلام پہ اتنا فخر تھا، اتنا ناز تھا کہ وہ اپنی ہی اردو شاعری کو کہتے تھے یہ روکھی پھیکی اور بے رنگ ہے۔
بلبل نے آشیانہ چمن سے اٹھا لیا، پھر اس چمن میں بوم بسے یا ہما بسے۔ غلام حمدانی مصحفی کا یہ شعر ہے۔ اٹھو وگرنہ حشر نہیں ہوگا پھر کبھی، دوڑو زمانہ چال قیامت کی چل گیا۔ یہ شعر بہت مشہور ہے، جسٹس شاہ دین ہمایوں نے لکھا ہے، لیکن ان کا اور کوئی شعر امپورٹنٹ تھا نہیں، تو اس لیے میں نے قتیل شفائی کے کچھ اشعار یہاں پر آپ کے سامنے لکھ دیے ہیں، آپ ان کو ایک دفعہ دیکھ لیجئے گا، امپورٹنٹ ہیں۔ ابو تراب، ابو ہریرہ، ابو الاسر، ابو الکلام وغیرہ کے معنوی رشتوں میں قواعد گروں سے ابو کیا ہے؟ یہ لقب ہے۔ ویسے تو ابو کنیت کے لیے یوز ہوتا ہے، لیکن اب مٹی کا باپ یا بلی کا باپ یا اثر کا باپ یا کلام کا باپ، یہ کوئی بیٹے یا بیٹیاں نہیں ہیں ان کی جس کی نسبت سے ان کو وہ کنیت دی جائے، تو یہ لقب ہیں جو ان کے وصف کی وجہ سے مشہور ہوئے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مٹی پہ سوئے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ابو تراب کہا، مٹی کا باپ۔ ابو ہریرہ بلی کے بچے کی وجہ سے، اور اسی طرح باقی ان کے کلام میں اثر کی وجہ سے ابو الاسر، اور کلام کی وجہ سے ابو الکلام، تو اس لیے یہ لقب ہیں، کنیت نہیں ہے۔ قلمی نسخے، دستاویز یا غیر مطبوعہ کتاب کو کہتے ہیں مخطوطہ، جو خود ہاتھ سے لکھا گیا ہو، وہ باقاعدہ بھی پبلش نہ ہوا ہو۔ مینوسکرپٹ اس کو اردو میں انگلش میں مینوسکرپٹ کہا جاتا ہے۔ مقدمہ وہ ہوتا ہے جو دپاچہ کتاب ہو، کسی کتاب کا جو مختصر سا احوال کتاب سے شروع میں لکھا جاتا ہے، اس کا تعارف لکھا جاتا ہے، اس کو مقدمہ کہا جاتا ہے۔ مصاحبہ ہوتا ہے کسی کا انٹرویو کرنا، آمنے سامنے بیٹھ کے بات چیت کرنا۔ ضمیمہ ہوتا ہے اپنے موقف کی تائید کے لیے کوئی چیز ایڈ کر دینا، کسی کی کوئی بات ایڈ کرنا یا اپنی کوئی بات ایڈ کرنا تاکہ اپنے موقف کی تائید ہو سکے۔ بحر ظلمات کسے کہتے ہیں؟ بحر اوکیانوس کو، اٹلانٹک اوشن یا بحر اوکیانوس۔ دن کو بھی یہاں شب کی سیاہی کا سما ہے، کہتے ہیں یہ آرام گاہ نور جہاں ہے۔ یہ شعر تریلوک چند محروم کا ہے۔ ان کا اور کوئی شعر امپورٹنٹ مجھے ملا نہیں، اس لیے میں نے ایڈ نہیں کیا۔ یہی ایک شعر ہے جن کا ضرب المثل کی حیثیت سے مشہور ہے۔ جادہ پیما کا مفہوم کیا ہے؟ مسافر۔ اقبال کا ترانہ بانگے درا ہے گویا، ہوتا ہے جادہ پیما پھر کارواں ہمارا۔ نور جہاں کا مزار کس کی نظم ہے؟ تریلوک چند محروم۔ اوپر جو شعر گزرا وہ اسی نور جہاں کے مزار کی نظم کا حصہ ہے۔ فلاحت کے معنی ہیں کھیتی باڑی، پیڑ پودوں سے پھل پیدا کرنے کا عمل یا اس کی تجارت، کھیتی باڑی یا کاشتکاری یا زراعت، اس کو فلاحت کہتے ہیں۔ ستارہ یا بادبان کے مصنف کون ہیں؟ محمد حسن عسکری۔ اس کے علاوہ جو انہوں نے تصانیف لکھی، انسان اور آدمی، جھلکیاں، وقت کی راگنی اور جزیرے، یہ محمد حسن عسکری کی تصانیف ہیں۔ روایت اور انفرادی صلاحیت کا نظریہ کس نے دیا؟ ٹی ایس ایلیٹ۔ اس کا مطلب کوئی اور امپورٹنٹ چیز نہیں ہے، سو اتنا ہی کافی ہے۔ بوئے گلے گی بیرون چمن راز چمن، کیا قیامت ہے کہ خود پھول ہیں غماز چمن۔ غماز چمن اس شعر میں کیا ہے؟ استعارہ ہے۔ غماز کا مطلب ہوتا ہے غم منانے والا، تو پھول جو ہیں وہ چمن کا دکھ منا رہے ہیں۔ سب رس کو سب سے پہلے کس نے متعارف کروایا؟ ملا وجہی۔ اسے اردو کی پہلی غیر مذہبی نثر بھی کہا جاتا ہے۔ اردو میں اس سے پہلے جو چیزیں لکھی گئیں نثر میں وہ مذہبی چیزیں تھیں، تفسیر ہو سکتا ہے، قرآن کا ترجمہ ہو سکتا ہے، تو پہلی نثر جو غیر مذہبی تھی، جو ادب کے حوالے سے تھی، وہ سب رس تھی۔ اسی لیے ملا وجہی کو اردو انشائیہ نگاری کا بابا آدم بھی کہتے ہیں۔ تینوں چیزیں یہ امپورٹنٹ ہیں۔ پوری مجلس غم و الم میں ڈوب گئی۔ محاورے کے لیے کتنے لفظوں کا آنا ضروری ہے؟ 2۔ 8ویں کلاس کی جو اردو کی بک ہے وہاں سے میں نے یہ اسکرین شاٹ اٹھایا ہے۔ محاورے کے لغوی معنی بات چیت گفتگو کے ہیں، اس کلمے یا کلام کو محاورہ کہتے ہیں جو اہل زبان کے اسلوب بیان کے مطابق ہو اور اپنے حقیقی معنوں میں نہیں بلکہ مجازی معنوں میں استعمال ہو۔ محاورہ ہمیشہ 2 یا 2 سے زیادہ الفاظ سے مل کر بنتا ہے۔ 8ویں کلاس کی اردو کی بک کا یہ اسکرین شاٹ ہے۔ شکوہ جواب شکوہ کون سے صنف میں لکھی گئی ہیں؟ مسدس، اوپر بتا چکا ہوں۔ وہ نام جو قوم کی طرف سے دیا جائے کہلاتا ہے خطاب،
جو کسی وصف کی وجہ سے ویسے ہی مشہور ہو جائے وہ لقب، جو گورنمنٹ کی طرف سے باقاعدہ طور پر آفیشلی دیا جائے وہ خطاب۔ آخ یہ قوم نجیب و چرب و دست و تر دماغ، ہے کہاں روز مکافات اے خدائے دیر گیر۔ شعر اگر میں نے غلط پڑھا ہو تو معذرت، میرا شعری سخن اتنا زیادہ نہیں ہے۔ اقبال کے شعر میں چرب دست سے کیا مراد ہے؟ ہنرمند۔ چرب کا مطلب ہوتا ہے تیز، چرب زبان جس طرح آپ کہتے ہیں، تیز زبان والا، باتیں کرنے والا۔ دست کا مطلب ہوتا ہے ہاتھ، تو جو ہاتھوں کا تیز ہو، ہنرمند ہو، اس کو ہنرمند کہتے ہیں۔ لسان العصر کسے کہتے ہیں؟ اکبر الہ آبادی کو۔ شاعری میں ابتدال سے کیا مراد ہے؟ عامیانہ، غیر مہذب، سوکیانہ یا بازاری الفاظ لانا، اس کو ابتدال کہا جاتا ہے۔ زباں پر بار خدا کس کا نام آیا کہ میری نطق نے بوسے میری زباں کے لیے، یہ لف و نشر کی صنعت اس میں استعمال ہوئی ہے۔ ڈیٹیل لکھیے، آپ پڑھ لیں۔ درج ذیل شعر کس کا ہے؟ نقش فریادی ہے کس کی شوخی تحریر کا، کاغذی ہے پیرہن ہر پیکرے تصویر کا۔ مرزا غالب کچھ اور امپورٹنٹ شعر اشعار جو غالب کے ہیں وہ یہاں پہ میں نے سامنے لکھے ہیں، آگے بھی مزید کچھ لکھ دوں گا۔ چچا چھکن کا کردار کس مصنف کی تخلیق ہے؟ امتیاز علی تاج۔ ان کے 2 ڈرامے بہت مشہور ہوئے، انارکلی اور کرتبہ کا قاضی۔ مسابقت کا مطلب ہے مقابلہ۔ مندرجہ ذیل میں سے کون سے شاعر مرثیہ نگاری کے لیے مشہور ہیں؟ میر انیس۔ یہ بھی فرسٹ ایئر یا آئی تھنک میٹرک کی جو 10th کی بک ہے اس کا اسکرین شاٹ آپ کے سامنے موجود ہے۔ مشہور نظم طلوع اسلام کے شاعر کون ہیں؟ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال۔ بانگ درا میں شامل ہے، اوپر بتا چکا ہوں۔ مولانا جلال الدین رومی کا مزار کونیا میں ہے۔ کونیا کس ملک کا شہر ہے؟ ترکی کا۔ ان کی سب سے مشہور تصنیف مثنوِ مولانا روم ہے۔ اس کے علاوہ ان کی ایک اور مشہور کتاب فیا ما فیا ہے۔ پطرس بخاری کی وجہ شہرت مزاح نگاری۔ کچھ اہم مضامین: ہاسٹل میں پڑھنا، سویرے جو کل آنکھ میری کھلی، کتے، اردو کی آخری کتاب۔ اب کچھ لوگ کہیں گے کہ یہ تو ابن انشا نے لکھی ہے، تو انہوں نے بھی لکھی ہے لیکن پطرس بخاری نے پہلے لکھی تھی۔ ان کا مضمون تھا، ابن انشا نے پوری کتاب لکھی ہے جبکہ پطرس بخاری نے صرف ایک مضمون لکھا ہے، اردو کی آخری کتاب۔ لاہور کا جغرافیہ، مرید پور کا پیر۔ رسالہ اردو معلیٰ کے بانی کون ہے؟ مولانا حضرت موہانی۔ اس میں عالم کی روح سے شمس العلماء کیا ہے؟ یہ خطاب ہے، گورنمنٹ کی طرف سے، انگریز کی طرف سے اس وقت یہ ملتا تھا۔ مندرجہ ذیل الفاظ قواعد کی روح سے کیا ہیں؟ پنکھڑی، پہاڑی یا ٹوکری۔ اس میں تصغیر ہیں، یہ چیزیں کیا ہوتی ہیں سامنے لکھی ہیں، اس میں تصغیر بھی، اس میں تکبیر بھی، اس میں اعلیٰ، اس میں جمع، اس میں ظرف، تو آپ ان کو ایک دفعہ دیکھ لیجئے گا۔ اوکے، یہ 50 MCQs اس ویڈیو میں نے کور کیے ہیں۔ انشاءاللہ کوشش ہوگی اسی طرح سے 50 MCQs ہر ویڈیو میں کور کر سکوں تاکہ آپ کی پریپریشن اچھی ہو سکے۔ کل مزید 50 جو ہیں وہ ان کی ویڈیوز بھی ہوپ فلی انشاءاللہ اپلوڈ کر دوں گا۔ ٹل دین ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔